देते थे, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। ये बाकायदा हिंदू धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मेरी माँ मुझे मक्खन की चोरी का इल्जाम न दे, मैंने मक्खन नहीं खाया। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो, सुबह होते ही तू मुझे उठा देती है और गायों को लेके मैं जंगल में चला जाता हूँ। जब सुबह ही चला जाता हूँ तो मक्खन कब खा लूंगा? मेरी माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। यहाँ पैदा होते ही चोरी का इल्जाम लग रहा है, बाद में बड़े होकर उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला 1.5 महीने के हैं। हलीमा का अपना बयान है, इस ऊँटनी पर लेकर बैठती हूँ तो वो ऊँटनी राजधानी बन जाती है, हवा से बातें कर रही है। इतना ही नहीं, हलीमा कहती है उस बच्चे को लेके जैसी मैं अपने घर पहुंची, मेरे शौहर ने कहा ले आई हो बेटा? हाँ। कहा हलीमा इसका नाम क्या है? कहा बड़ा प्यारा नाम है, अरबों में ये नाम नहीं रखा गया आज तक। कहा क्या नाम है? कहा इसका नाम इसकी माँ ने बताया, इसके दादा ने रखा है मोहम्मद। अरब लोग थे, मोहम्मद का माना जानते थे, अरबी नाम था जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। तारीफ किया हुआ मोहम्मद, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। वाह क्या नाम है। हलीमा एक ही बकरी है, देख रही हो कितना कम दूध देती है। मेरी एक बेटी है शैमा, इस बकरी का दूध इस बच्ची को नहीं होता, हमारी अपनी बेटी को पूरा नहीं होता है। एक बच्चा और लाई हो, एक ही बकरी का दूध है, अब दोनों को कैसे पिलाओगी? हलीमा कहती है कि अब ये भी मेरा ही बेटा है, जब तक ये मेरे पास है मैं इसको अपनी बेटी से अलग नहीं समझूंगी, इसको भी पिलाऊंगी इसको भी पिलाऊंगी, मैं मतभेद नहीं करूंगी, ऊपर वाला कुछ करेगा। हलीमा कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे शौहर, ये बर्तन लीजिए और इस बकरी का दूध दोह दीजिए, जितना भी निकलेगा मैं दोनों को पिला देती हूं। हलीमा का पति, हलीमा का शौहर बर्तन लेता है, वो मरियल बकरी जो इससे पहले उठती नहीं थी, जब तक उसको उठाओ नहीं, हे उठ उठ डंडा मार के उठाते थे तब उठती थी, इतनी कमजोर लागर बकरी। जब हलीमा का शौहर बर्तन लेके आगे बढ़ा तो आज पहली बार बकरी अपने आप खड़ी हो गई, अपने पैर चीर लिए, और हलीमा के शौहर ने इन दोनों पैरों से बर्तन दबा लिया, ये हिस्सा पैरों का अपने पीछे कूल्हों पर लगा लिया, बैठ गए और बकरी के दोनों थन से दूध दोहना शुरू कर दिया। आज ऐसा लग रहा है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। वो बकरी 100 ग्राम से ज्यादा दूध उसकी थन से नहीं निकलता था, आज दूध रुक ही नहीं रहा है। उसका हस्बैंड कहता है हलीमा दूध दोहता हूं, दूध उतना ही फिर फूल जाता है, जैसे पंचर साइकिल के ट्यूब में हवा भरो तो भरती चली जाती है, ट्यूब फूलता है, मैं दूध दोहता हूं थन फिर फूल जाता है। बार बार दोह रही है, दो रहा है उसका पति। बर्तन भर गया, हलीमा बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, कहती है मेरे शौहर बा खुदा, मैं उस साथ की कसम खा के कहती हूं जिसके कब्जे में हम तुम दोनों की जान है, इस बच्चे को लेके जब ऊँटनी पे बैठी तो ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है, इस बच्चे को लेके घर पे आई हूं तो बकरी दूध देना बंद नहीं कर रही है। बाखुदा मैंने इस बच्चे को लाकर कोई गलती नहीं की है, किसी बासादत रूह को लेके आई हूं, किसी पाकीज़ा रूह को लेके आई हूं, किसी मोतबर इंसानियत के आलम बरदार को लेके आई हूं, कोई है जिसको मैं इस घर में लाई हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। ये बरकतों के दरवाजे 1.5 महीने की उम्र में खुल रहे हैं। 4 साल तक इसी तरीके से गुजर गया, 4 साल तक, और बात सीरत की किताबों में आता है 6 साल तक हलीमा के यहाँ रहे, लेकिन
صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتوں نے 4 سال کا ذکر کیا ہے. کہا ماں، محمد ابن عبداللہ کہہ رہے ماں آپ، شیما جاتی ہے جنگل میں، آپ کی بیٹی، محلے کے اور بھی بچے جاتے ہیں، میں بھی جنگل میں جاؤں گا. کہا بیٹے تم کیا کرو گے؟ نہیں، بڑا ہو کر مجھے بھی تو بکریاں چرانا ہے، یہی کام مجھے بھی کرنا ہے، تو کیوں نہیں کرنے دیا جائے گا؟ کہا جاؤ. بچے سب محلے کے لے کے گئے جنگل میں. محمد ابن عبداللہ جنگل میں جا رہے ہیں، محلے کے اور بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بچے اپنی بکریوں میں الجھ جاتے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ پہاڑی کے دامن سے سفید کپڑے پہنے ہوئے کوئی چلا رہا ہے، اور آتے ہی وہ محمد ابن عبداللہ کے پاس رکتا ہے. کہتا ہے آپ کا نام؟ محمد ابن عبداللہ جواب دیتے ہیں. 4 سال کا بچہ جواب دیتا ہے محمد. اس نے گود میں اٹھایا، پہاڑ کے دامن میں لے گیا. بچے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، محمد ابن عبداللہ کو یہ کہاں لے کے چلا گیا. محمد ابن عبداللہ کو اس نے زمین کی اوپر لٹایا اور اپنے دوسرے ساتھی سے کہا چھری دو. اس نے چھری دی. محمد ابن عبداللہ کا اس نے پورا کا پورا پیٹ پھاڑ دیا، سینہ چاک کر دیا. سینہ جیسے ہی پھاڑا اس میں سے اس نے دل نکالا. بچوں نے یہ منظر دیکھا، ڈر گئے، اپنی بھیڑ بکریاں چھوڑ چھوڑ کے ننگے پیر بھاگنے لگے. سارے کے سارے بچے بھاگ گئے، سیدھے حلیمہ کے گھر آئے. ادھر محمد ابن عبداللہ کے ساتھ معاملہ یہ ہو رہا ہے، سینہ چیر دیا گیا، دل نکالا گیا، اور دل میں ایک لوتھڑا تھا گوشت کا. ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، اسی دل کے لوتھڑے میں غیبت، چغل، حسد، کینہ، بغض، اناد، ایک دوسرے کے خلاف جو ہم لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسی گوشت کے لوتھڑے سے ہوتا ہے. اس لوتھڑے کو نکالا، اس کو پھینک دیا، اور زمزم کے پانی سے اس دل کو دھویا، اور دھونے کے بعد پھر سینے میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا. اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے. دل چیر دیا گیا سینہ، اور آپ کو ہوش ہے، پتہ ہے دل نکالا گیا، زمزم سے دھویا جا رہا ہے. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھنے والا منظر بھی پڑھیے ذات المعاد میں علامہ ابن قیم کہتے ہیں جب حلیمہ نے پوچھا تھا تو آپ نے ایک ایک منظر اپنی جو دیکھا تھا وہ بتا دیا، ایسا ایسا ہوا. یہ سارے بچے جب حلیمہ کے پاس پہنچے، حلیمہ اس وقت کھانا بنا رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی. حلیمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگی بیٹی شیما تم آ گئی ہو، یہ سارے بچے بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ گئے ہیں. بکریاں کہاں ہیں، بھیڑیں کہاں ہیں جو تم چرانے کے لیے گئی تھی؟ کیا بات ہے، تمہارے چہرے فک کیوں ہیں، چہرے پر مایوسی کیسی ہے؟ حلیمہ ابھی سوال پہ سوال کرتی جا رہی ہے، بچے کچھ بول نہیں رہے ہیں. اتنے میں اس کی نظر پڑتی ہے، کہتی ہے کہ محمد تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں. ایک بچے کو میں مکے سے لے کے آئی، وہ بچہ کہاں گیا؟ آئی نہ محمد، محمد کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. ان سارے بچوں نے دیکھا حلیمہ کا چہرہ، کہنے لگے قتلا محمد، آئے ماں محمد تو قتل کر دیے گئے. قتلا محمد، محمد تو مار ڈالے گئے، محمد کا تو قتل کر دیا گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک آدمی نے محمد کے سینے کو چیر دیا، پیٹ پھاڑ دیا. حلیمہ سب روٹی پکانا، کھانا بنانا بھول گئی. میں عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی، ابو طالب کو کیا جواب دوں گی، آمینہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بھاگی بھاگی. میرے بھائیوں، قاضی سلیمان منصور پوری لکھتے رحمت للعالمین کے اندر عاجلتاً درعہا، اتنی جلد بازی کی حلیمہ نے کہ وہ اپنے سر کا دوپٹہ تک اوڑھنا بھول گئی. سر پہ اس نے اوڑھنی نہیں اوڑھی، بھاگتے ہوئے جاتی ہے سیدھے جنگل کی طرف. محمد، اللہ محمد کی لاش نہ ملے، اللہ محمد کو بچا لے، دعا مانگتی ہوئی جا رہی ہے. دیکھتی گئے کبھی جھاڑی میں کبھی اس جھاڑی میں
अरे मोहम्मद मारे गए तो बॉडी दिख जाए, कहाँ गई है बॉडी? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। वो एक एक झाड़ी देखती जा रही है। अचानक उसकी नजर उसी पहाड़ के दामन पर पहुंचती है जहां पर फरिश्ते ने उनका सीना चीरा था। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला वहीं से खरामा खरामा टहलते हुए चले आ रहे हैं। आपके पैरों में कमजोरी है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, न कहा तो कमजोरी चेहरे पे झलक रही है, लेकिन जिंदा है, टहलते हुए चले जा रहे हैं। हलीमा दौड़ती हुई मोहम्मद की तरफ लपकी, जल्दबाजी में गई, पकड़ के सीने से चिपकाया। बेटे क्या हो गया था तुम्हें? माँ मुझे नहीं मालूम, बस एक आदमी आया, उसने मुझसे पूछा क्या नाम है? मैंने कहा मोहम्मद। उसने अपने दूसरे साथी से कहा ये वही है जिसके पास हमें भेजा गया, वो हमें उठाकर इस पहाड़ के दामन में लाया। माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, उसने मेरा सीना चीर दिया। सीना चीर दिया? तुम्हें मालूम है? हाँ मैंने देखा। तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? नहीं माँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर उसने मेरा दिल निकाला। क्या कह रहे हो तुम? हाँ उसने मेरा दिल निकाला, दिल से खराब गोश्त का लोथड़ा निकाल कर फेंका, यही कहीं पड़ा होगा। गोश्त का लोथड़ा भी निकाला। हलीमा आगे देखती है, ज़ादुल मआद में इब्ने क़य्यिम लिखते हैं उसको दिल का वो गोश्त का लोथड़ा दिखाई दिया। बच्चा तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, गोश्त का लोथड़ा भी दिख रहा है, ये दिल का एक हिस्सा है। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? दिल भी निकल गया, बेटा जिंदा भी है, सीना चीर भी दिया गया। इस 4 साल के बच्चे को मालूम भी है, सब कुछ पता है। फिर क्या हुआ? माँ उसने मेरे दिल को जमजम के पानी से धोया और उसके पास सीने में रखकर हाथ फेर दिया। कोई टाके भी नजर नहीं आ रहे हैं, सब कुछ तो सिला हुआ है, सब कुछ तो सही है। फिर ऐसा हुआ? हाँ माँ कहती हलीमा उसके बाद में उसको अपने घर लाई, ये सोचकर कि इस बच्चे से बरकतें तो बहुत हो रही है मेरे घर में, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर कुछ हो गया, इसको कोई जान का खतरा हो गया या किसी ने कुछ कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा मक्के वालों को, क्या जवाब दूंगा मोहम्मद के घर वालों को, आमिना को, अब्दुल मुत्तलिब को, अबू तालिब को। वो आई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेकर आती है और आमिना से कहती है आमिना अपना बच्चा संभाल, दिल तो नहीं होता है कि तुझे दे दूं, दिल तो नहीं होता है कि इसको वापस करूं, इससे तो बरकतों के दरवाजे मेरे घर में खुले हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बताता है जो अकल में नहीं आती हैं। अब इस बच्चे को तुम ही संभालो, पता नहीं अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। मेरे भाइयों ये बरकतों के दरवाजे थे। 12 साल की उम्र में एक और मामला पेश आया था, जब आप अपने चचा अबू तालिब के साथ पहली मर्तबा मुल्क के शाम का सफर कर रहे थे। पहली मर्तबा जिस जंगल से ये काफिला गुजर रहा था बिजनेसमैन का, ताजिरों का, वहीं पर एक गिरजा था ईसाइयों का। उस गिरजा की छत पर एक राहिब बैठा हुआ था, बुहैरा, जिसका लक़ब बुहैरा था, बैठा हुआ था। अचानक वो देखता है कि ये दरख्त झुक रहा है, ये पहाड़ झुक रहे हैं, ये पेड़ पौधे झुक रहे हैं। उसने देखा है ये चीजें तो किसी अजीम इंसान के सामने झुकती हैं। उसने नजर डाली तो क्या देखता है कि ये पेड़ पौधे दरख्त ताजीमन झुक रहे हैं और 12 साल का कोई बच्चा चला रहा है, उस बच्चे के सामने झुके चले आ रहा है। गिरजा से निकलता है, काफिले वालों से पूछता कहाँ जा रहे हो? बस्ती में, शहर में। चलो आज तुम्हें खाना मेरे साथ खाना है। भूखे तो सब थे ही, कहने लगे ठीक है बहुत अच्छा। जब खाना बन गया तो बुहैरा ने बुलाया, सब लोग आओ। अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा भतीजे तुम मेरे सामान के पास बैठे रहो, ये सामान है यहाँ बैठे रहो, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा के जब वापस आएंगे तो तुम्हारा खाना लेते आएंगे, तुम यहाँ खा लेना, सामान की हिफाजत करो, तुम यहाँ देख रेख करो। जब ये लोग खाना खाने वहां पहुंचते हैं गिरजा में, राहिब के गिरजा में, तो बुहैरा ने कहा कि आप लोग सब आ गए हो, वो बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ? उसको मैं वहीं छोड़ दिया अपने सामान के पास। तो बुहैरा ने क्या कहा, तो आप लोग क्यों चले आए हो? आप ही ने तो दावत की है। तो बुहैरा का जवाब यह था
میں نے جو دعوت کی ہے اسی بچے کی وجہ سے دعوت کی ہے، ورنہ یہاں سے روزانہ ہزاروں لوگ جاتے اور آتے، میں نے آج تک کسی کو نہیں بلایا۔ جس بچے کی وجہ سے دعوت کر رہا ہوں اسی کو تم نہیں لایا، لے کے آؤ اس کو، لے کے آئے۔ محمد ابن عبداللہ آگئے، عمر کتنی؟ 12 سال۔ ہاتھ دھلا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلتے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، بحیرہ صرف محمد ابن عبداللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے سب لوگوں سے کہا جاؤ اب تم لوگ اپنے سامان کے پاس جاؤ۔ سب جب اپنے سامان کے پاس جانے لگے تو اس نے کہا ابو طالب تم رک جاؤ۔ ابو طالب کو روک لیا۔ اب ابو طالب کو روکنے کے بعد بحیرہ نے پوچھا، بحیرہ نے، اے ابو طالب یہ 12 سال کا بچہ کس کا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا ابو طالب میں ایک بار اور پوچھوں گا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ اے ابو طالب بڑی امیدوں کے ساتھ میں تم سے آج ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتانا۔ اے ابو طالب میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، اے بحیرہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ یہ بیٹا میرا ہے۔ بحیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگا ابو طالب اب تم چلے جاؤ، اب تم سے مزید کوئی سوال کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ آپ نے جھوٹ کی انتہا کر دی ہے، جاؤ۔ ابو طالب نے جلدی سے محمد کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر دروازے تک نکلے۔ جیسے ہی دروازے سے نکلنے والے ہوئے، دروازے کو کراس کر رہے تھے، بحیرہ نے للکار کے کہا اے ابو طالب یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ اے ابو طالب دوسرا جواب سنو، اس بچے کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اے ابو طالب تیسری بات سنو، اس بچے کا باپ اس بچے کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے جا چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنی سٹیک 3-4 باتیں جب بحیرہ نے کہی تو ابو طالب پلٹے اور بحیرہ کو سینے سے لگایا اور کہ بحیرہ تم نے جو کچھ بھی کہا اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، لیکن میں اس بچے کے سامنے کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا کہتا ہوں تاکہ اس کو کبھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں باپ کی کبھی اس کو ہونے نہیں دیتا ہوں، میں اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کو مانتا ہوں۔ میرے بستر پر یہ سوتا ہے جبکہ میری سگی اولاد میرے بستر پر نہیں سو سکتی ہے۔ بحیرہ کہتا ہے اے ابو طالب یہ تمہارا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں نے جو کتاب پڑھی ہے تورات، جس کتاب کو میں پڑھتا ہوں اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب نے کہا لیکن تم نے اس کو کیسے پہچانا؟ کہا جب میں اوپر چھت پہ بیٹھا ہوا تھا تو سارے پیڑ پودے درخت پہاڑ اس بچے کے سامنے جھکے جا رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں تعظیماً اسی کے سامنے جھکتی ہیں جو آگے اللہ کا نبی بننے والا ہوتا ہے، پیغمبر بننے والا ہوتا ہے، رسول بننے والا ہوتا ہے۔ اے ابو طالب اس بچے کو ملک شام کے اندر داخل مت کرنا، اس بچے کو شہر کی آبادی میں مت لے جانا، ورنہ یہودی اگر پہچان گئے اس کو اس کی خصلت سے جیسے میں نے پہچان لیا ہے تو اس کو قتل کر ڈالیں گے، اس کو مار ڈالیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں آئے، میری قوم کے اندر آئے، آخری نبی یہودیوں میں آئے، لیکن وہ تو آ چکا ہے، وہ تو آ چکا ہے۔ یہ 12 سال کا بچہ ہے، یہ آگے چل کے ھذا سید العالمین، ھذا رحمت للعالمین، یہ آگے چل کے سید العالمین بنے گا، یہ آگے چل کے رحمت للعالمین بنے گا۔ اے ابو طالب اس بچے کو ملک شام کے اندر مت لے جانا، اس کو واپس کر دو۔ اب سیرت کی کچھ کتابیں کہتی ہیں ابو طالب نے اس بچے کو واپس کر دیا، یعنی خود لے آئے، اور بعض کتابیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں ابو طالب خود تو نہیں آئے لیکن کسی کے ہاتھ سے انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو مکے میں پہنچا دیا۔ یہ 12 سال کی عمر میں پہچان لیا گیا، بحیرہ نے پہچان لیا۔ صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جس بحیرہ نے اس بچے کو پہچانا تھا سب سے پہلے، اس بحیرہ کا نام تھا جرجیس۔ پوچھتے ہیں نا لوگ
مولانا یہ جرجیس کے معنی کیا؟ ہمیں بھی نہیں معلوم ہے جرجیس کے معنی، میرے باپ سے پوچھو کہ نام کہاں سے رکھا۔ مولوی پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ جرجیس نام کہاں سے آیا۔ یہ جرجیس تھا، اس بحیرہ کا نام صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بحیرہ کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں لکھا، وہاں جرجیس نامی راہب رہتا تھا جس کا لقب تھا بحیرہ۔ سب سے پہلے جس نے پہچانا تو 12 سال کی عمر میں 2-3 باتیں ہو گئی۔ دادشو میں شکل پکچھ مادھوے ماسی مادھیم، یہ چیز تھوڑی سی وید کے اندر آئی ہے لیکن مجھے بھی تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے، لیکن چلیے مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ دادشو میں شکل پکچھ مادھوے ماسی مادھیم، انتم رشی جب آئیں گے وہ مادھو ماس کے شکل پکش میں 12ویں تاریخ کو جنم لیں گے۔ ہندو دھرم کے اندر تاریخ تک بتائی گئی ہے، آخری نبی کی پیدائش کی تاریخ کب ہوگی، کس تاریخ میں پیدا ہوں گے؟ شکل پکش کے مادھو ماس کے شکل پکش میں 12 تاریخ کو آئیں گے۔ حالانکہ ہم لوگ مانتے ہیں 9 ربیع الاول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 عام الفیل ہاتھیوں کا پہلا سال اور 9 ربیع الاول۔ لیکن ہمارے ماننے سے کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ اللہ کے رسول کی تاریخ پیدائش کتنی مانتا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ 2 تاریخیں مشہور ہیں آپ کی پیدائش کی، ایک تو 9 ربیع الاول اور ایک 12 ربیع الاول۔ 12 زیادہ مشہور ہوئی ہے، اتنی مشہور ہوئی کہ ہندو دھرم کی کتابوں تک میں 12 لکھا ہوا ہے۔ دادشو میں شکل پکچھ مادھوے ماسی مادھیم، مادھو ماس کے شکل پکش میں 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ جس کتاب کے اندر تاریخ پیدائش تک بتا دی جائے، آج ہندو بھائی اسی نبی کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ آخری نبی کل کی پیدائش کتنی؟ 12 تاریخ، 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والے ایک ہی نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تاریخ بھی 12 بتائی جا رہی ہے اور جن کی پیاری سواری اونٹنی بتائی جا رہی ہے۔ اسٹرائس سے پرواہیو بدھومنتو دیودشا، جو اونٹنی پر سفر کرے گا اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی، جس کی مان مریادہ پرتشٹھا عزت و سمان آسمان کی آکاش کی بلندیوں کو چھوئے گا، جو آکاش کی یاترا کرے گا یعنی معراج پہ جائے گا، سفر معراج کی طرف اشارہ ہے جو آسمان کا سفر کرے گا۔ بدھومنتو دیودشا، اور جس کی بیویوں کی تعداد 12 ہوگی، جس کی بیویوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ 12۔ لو، پیاری سواری اونٹ اور بیویاں کتنی ہوں گی؟ 12۔ 12 بیوی والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 100، کسی کی 99 تھیں، کسی کی 1000 تھیں۔ سلیمان علیہ السلام کی 99 اور داؤد علیہ السلام کی 1000۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کا ذکر تو آیا ہے، ہاجرہ اور سارہ، اور یہودیوں کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں 3 بیویوں کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تو 3 والی 2 والی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ ایک بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ صلیب پہ لٹکا دیے گئے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق، اور ہمارے عقیدے کے مطابق زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو ان کی ایک بھی نہیں تھی۔ لیکن آخری نبی کی کتنی ہوں گی؟ 12۔ تو اب ہندو بھائیوں کو 2 والی 1000 والی سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، ان کو مطلب ہونا چاہیے کہ آخری نبی کی کتنی ہوں گی؟ 12۔ تو 12 بیوی والا دیکھیں کون ہے؟ ہندو دھرم کے اندر 12 بیوی والا کوئی نہیں۔ ہاں، سب سے زیادہ اگر بیویاں کسی کی تھیں تو کرشن جی کی تھی۔ اگر آپ پڑھیں گے مہابھارت میں تو آپ تعجب کریں گے، ان کی پتنیوں کی تعداد 16,108۔ اگر ایک ایک دن بھی ایک ایک بیوی کے پاس جاتے ہوں گے تو 365 دن میں 300 بیوی، 365 تک۔ اب بتائیے 16,000 کے پاس جانے میں وقت لگے گا نا۔ کتنی تھی؟ 16,108۔ اور انڈیا میں رہ کے بولتا ہوں میں یہ بات،
کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح ملیشیا میں نہیں ہوں، میں انڈیا میں ہوں. اگر ایسے نہیں دیکھ رہے ہو آپ تو کیس کر کے دیکھ لینا، ہم تمہاری کتاب عدالت میں لے کے پہنچ کے دکھا دیں گے. بھیا میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، یہ تمہاری کتاب میں لکھا مہابھارت میں 16,108. اس پر کسی نے گانا بھی بنایا، چاروں طرف گوپیاں بیچ میں کنہیا، چاروں طرف گوپیاں بیچ میں کنہیا. 16,108 مجھے ان سے بھی مطلب نہیں، 16,108 ان سے بھی مطلب نہیں ہے. ہمیں 12 بیوی والے سے مطلب ہے. وہ آخری نبی ہوگا، یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے 12 بیوی والا. تو 12 بیوی والے صرف ایک ہی تھے، اور وہ کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی 12 بیویاں تھیں، اور 12 بیویوں کی گنتی آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لینا، وہ آپ کو لکھ کے دے دے گا، نام لکھ کے بتا دے گا. یہ 12 بیویاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اسپشٹ کہہ دیا گیا 12 بیوی والا، اس کی 12 بیوی ہوں گی. اور خوبصورتی کتنی ہوگی، ایک ایک چیز کا ذکر ہے. وچرن شنا چھوڑیاں ہائنا پرتی مگوتی نرپلنگ چھوڑو دسیونی کوٹی شونی ہنشیتی. وچرن شنا چھوڑیاں ہائنا، اتنے سندر ہوں گے، اتنے سندر ہوں گے کہ ان کی سندرتا تمہارے وچاروں میں نہیں آئے گی. ان کے شریر سے دلیت تیز کی کرنیں چھٹک رہی ہوں گی. ارتھات وہ اتنے سندر ہوں گے، اتنے سندر ہوں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ وچاروں میں نہیں آئیں گے. کسی ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک حلیہ بتایا ہو اور باقی سب نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی. کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی کے دماغ میں کچھ آیا، کسی کے دماغ میں کچھ آیا. کسی نے کہا سورج کی طرح چمکتے تھے، کسی نے کہا چاند کی طرح چمکتے تھے، کسی نے کہا چراغ کی طرح چمکتے تھے، کسی نے کہا سفیدی لائٹ مارتی تھی، کسی نے کہا تیز دھار تلوار کی نوک چمک سے زیادہ محمد رسول اللہ چمکتے تھے. ایک صحابیہ ہیں ام سلیم، ایک صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اندھیری رات میں ہمیں ملتے تو ان کی پیشانی دیکھ کر مجھے ایسا لگتا جیسے مانو کسی نے چراغ جلا دیا ہو. اتنی خوبصورتی، اتنی خوبصورتی. کسی نے کہا ایسے، کسی نے کہا ایسے. اور سب سے اچھا حلیہ تو ام معبد نے پیش کیا ہے، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائی تھی، مومنہ نہیں ہوئی تھی. اللہ کے نبی اپنے ساتھی ابو بکر صدیق کے ساتھ اس کے دروازے پر پہنچ گئے، دروازے کو دستک دی. ام معبد نے دروازہ کھولا، کھولتے ہی اس نے دیکھا میرے دروازے پر کوئی شخص کھڑا ہے. اس نے نظریں نیچی کر لی، پھر دیکھا، پھر نظریں نیچی کر لی. آپ نے کہا ماں، ہمارے دوست کو، ساتھی کو بھوک لگی ہوئی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ ہو تو دے دے. عرب کے اندر مہمان نوازی کا بہت شوق ہے. آج بھی عربوں میں خوبی بہت بڑی ہے. اگر آپ اکیلے کسی کے گھر میں چلے گئے اور اس کے مہمان بن گئے عربوں میں، اور ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن گھر میں ایک بکری رکھی ہوئی ہے، تو اکیلے ایک آدمی کے لیے وہ پوری کی پوری بکری ذبح کر دیں گے. یہ عربوں میں مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا. ام معبد ابھی کافر ہے، مومن نہیں، اسلام نہیں لائی ہے. اس نے دیکھا کہ میرے دروازے پہ کوئی اجنبی آدمی آیا ہے. کہنے لگی بیٹے تم بھوکے ہو لیکن میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں کیسے تمہیں دے دوں؟ آپ نے کہا ماں کل پرسوں کا کچھ رکھا ہوا مل جائے تو دے دو. کہا بیٹے کچھ نہیں ہے. اے بھیا جس کو جانا ہو جلدی جاؤ، یا سامنے کھڑے مت ہوئیے، ان کو بتائیے یا تو جائیے یا بیٹھیے. سامنے سے گزرتے ہیں نا. اس واقعے کو ضرور سن لیجئے، بہت دلچسپ واقعہ ہے. کہا ماں 2-4 دن پہلے کا کچھ ہو تو کھلا دے. بیٹے تمہیں یقین نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہے. آپ کی نظر بکری کے اوپر پڑ گئی. ماں اس بکری کا دودھ ہی پلا دے، میرے ساتھی کو بھوک لگی ہے. بڑھیا نے کہا
بیٹے اس بکری نے تو کئی مہینے سے دودھ دینا بند کر دیا ہے، یہ تو دودھ ہی نہیں دیتی اور اب زندگی بھر کبھی دے گی بھی نہیں، کیونکہ بالکل مردار ہو چکی ہے، صرف روح باقی ہے، ہڈیوں کا ٹھوٹ بنی ہوئی ہے۔ اس نے بچے دینا بند کر دیے، دودھ دینا بند کر دیا۔ اتنا سننا تھا، کہا ماں ذرا گھر سے ایک برتن لیا، میں بھی تو ذرا آزما لوں، میں بھی تو دیکھوں یہ بکری نے دودھ دینا کیسے بند کر دیا ہے۔ وہ سمجھی بھوکا ہے بیچارہ، اس کو یقین نہیں آ رہا ہے، مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہے۔ اندر گئی، غصے میں برتن لاتی ہے، لے مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہے، تو جا کر دیکھ لے۔ اللہ کے نبی برتن لے کر آگے بڑھ گئے، بکری کھڑی تھی اپنے آپ، بیٹھی تھی اپنے آپ کھڑی ہو گئی۔ بڑھیا دیکھ رہی ہے ام معبد، اسے معلوم نہیں ہے آج میرے دروازے پہ کون آیا ہے، یہ بیچاری کیا جانے یہ محمد رسول اللہ ہے، اس کو معلوم نہیں یہ وہ ہستی ہے جہاں جاتی ہے رب کی رحمتیں بھی اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ آگے بڑھے، زاد المعاد میں لکھا ہے برتن میں دودھ دوہنے کا وہی طریقہ، ان پیروں کی ایڑیوں کو کولے سے لگانا، دونوں پیروں سے برتن کو دبانا اور بکری کے تھن میں ہاتھ مارا، پانی مارا، بسم اللہ کہہ کے جو دودھ دوہنا شروع کیا، وہی کیفیت برتن کی، برتن بھر گئے، بکری نے دودھ دینا بند نہیں کیا۔ آپ نے ابو بکر کو پلایا، خود پیا، اس بڑھیا کو پلا، پیو، تب جا کر ختم ہوا۔ کہنے لگی میرے شوہر شکار کرنے گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے بیٹا، تازہ تازہ گوشت لائیں گے کسی جانور کا، ہم بنائیں گے، تم کھا کے جاؤ۔ نہیں ماں مجھے بہت کام ہے، مجھے بہت کام ہے، لوٹوں گا ایک آدھ ہفتے کے بعد تو تمہارے گھر پہ ہوتے ہوئے جاؤں گا، کچھ ہوگا تو کھا لیں گے، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، ابھی جانے دے۔ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ نے اس کے گھر سے قدم باہر نکالا، پھر پلٹے، کہا ماں سن، ایک بات تو کہنا بھول گیا۔ کہا کیا؟ یہ بکری جب تک زندہ رہے گی تو اس بکری کا دودھ دوتے رہنا، یہ بکری اپنی پوری زندگی دودھ دینا بند نہیں کرے گی، تو نے مجھے دودھ پلایا اس بکری کا، احسان کیا۔ محمد احسان کا جواب احسان سے دیتا ہے، آج کے بعد یہ بکری جب تک زندہ رہے گی دودھ دیتی رہے گی، تو اس بکری کا دودھ پیتے رہنا۔ اتنے سے احسان کا اتنا بڑا مطلب، یہ کہہ کر آگے چلے گئے۔ ابھی مشکل سے 100 قدم گئے ہوں گے، اس کا شوہر، اس کا پتی ام معبد کا ابو معبد گھر میں آ گیا، تازہ تازہ گوشت لایا، اس نے گوشت کی پوڈری جیسی زمین پر رکھی، خوشبو، ارے دیکھنے لگا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، ام معبد یہ مہک کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، ایسے گھر کی طرف دیکھ رہا ہے، اچانک اس کی نظر کھڑی بکری کے تھنوں پہ پڑتی ہے، اس کے تھن میں ابھی بھی دودھ کا قطرہ لگا ہے، ٹپک رہا ہے زمین پر ایک ایک بوند، بکری کے تھن میں لگا ہوا دودھ کا قطرہ اور گھر میں اٹھنے والی خوشبو سونگ کر بکری کے تھن میں لگا ہوا دودھ کا قطرہ دیکھ کر چیخ پڑا، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی۔ آئے ام معبد جیسے جنگلوں میں جانور کے، بھینس کے، بکری کے، انسان کے پیروں کے نشان یہ بتا دیتے ہیں کہ اب اس راستے سے کوئی گھوڑا گیا ہے، بکری گئی ہے، اونٹ گیا ہے، ایسی اس گھر میں آنے والی مہک اور بکری کے تھن سے ٹپکنے والا دودھ کا قطرہ یہ بتلا رہا ہے کہ کوئی رحمتوں والا بھی آیا تھا، کوئی برکتوں والا اس گھر میں آیا تھا، جس کی رحمت اور برکت کی بارش تیرے گھر میں ہو گئی۔ ام معبد روتے ہوئے کہتی ہاں وہ بھوکا تھا، معلوم نہیں وہ کون تھا لیکن بھوکا تھا۔
میں نے کہا کچھ نہیں ہے. میرے شوہر شکار کرنے گئے, اس کو جلدی تھی, اس نے کہا اس بکری کا دودھ پلا دے. میں نے کہا بکری دودھ دینا چھوڑ دی ہے. اس نے کہا برتن لا. میں برتن لائی. اب برکت ایسی کہ دودھ دینا شروع. اس نے جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیا ابو معبد کہ یہ بکری جب تک زندہ رہے گی دودھ دیتی رہے گی. کہاں گیا ہوگا وہ, کتنی دور؟ ابھی گئے ہیں, جاؤ جلدی ڈھونڈ کے لاؤ, گوشت کھا کر جائے گا. ایسے مہمان کو ایسے نہیں جانے دیں گے, تم اتنی جلدی شکار کر کے آ جاؤ گے, یہ مجھے معلوم نہ تھا. ابو محمد جاتے ہیں, 20 قدم گئے, پھر لوٹ کے واپس آئے, گھر میں گھسے. اے ابو ام محمد, میں اس کو پہچانوں گا کیسے؟ وہ کون تھا, میں اس کو پہچانوں گا کیسے؟ اے ابو ام محمد, اس کی پیشانی بتا کیسی تھی, اس کی ناک کیسی تھی, اس کے ہونٹ کیسے تھے, اس کی داڑھی کیسی تھی, اس کا سینہ کیسا تھا, اس کے ہاتھ کیسے تھے, اس کا پیر کیسا تھا, اس کے بال کیسے تھے, سر پہ کیا پہنے ہوئے تھا, ہاتھ میں کیا تھا. ارے کچھ تو اس کی پہچان بتا, ہم اس کو پہچانیں گے کیسے؟ ام معبد کہتی ہے آئے میرے پیارے شوہر, اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم. اتنا رعب تھا اس کے چہرے پر, اتنا جمال تھا اس کے چہرے پر, اتنی خوبصورتی تھی اس کے چہرے پر, اتنا حسین و جمیل تھا وہ کہ میری آنکھیں ایک بار دیکھی دوبارہ اس کے چہرے پر نگاہ نہ ڈال سکی. اتنا رعب و دبدبا تھا اس کے چہرے پر کہ دوبارہ آنکھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوئی. لیکن اتنا کہہ سکتی ہوں وہ ایک سورج کی طرح چمکتا تھا, چاند کی طرح چمکتی. آئے ابو محمد جلدی جاؤ, وہ دور نکل جائے گا, 100 قدم کی دوری پر دیکھنا تمہیں جو سب سے خوبصورت نظر آئے, جو چاند جیسا اور سورج کی طرح چمکتا ہوا چہرہ نظر آئے, سمجھ لینا کہ یہی میرے گھر میں آیا تھا. جلدی جاؤ اس کو لے کر آؤ. سب سے اچھا حلیہ ام معبد نے بیان کیا. اتنی خوبصورتی تھی جناب محمد رسول اللہ کے چہرے پر. ہم سے کہتے ان کو مان لو, دن بھر 50 مرتبہ صورتی کھائیں گے, یہ پیر بنے ہیں. یہ ان کو مان لو پورا. ان کے پاس جھاڑ پھونک کرانے پہنچ جا, میرا بیٹا بیمار ہے, مولانا صاحب دعا کر دینا. پیر صاحب بنے ہیں, دعا کر دینا. منہ میں تمباکو والا پان کھا رہا, اب دعا پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کر چھو چھو کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب چھو, منہ میں صورتی کھائے گا پان کھا کے, دعا جھاڑ کرنے. ان کو کہتے ہو ان کو مان لو, ان کو مان لو. تمہارے بابا تمہیں نصیب, تمہارے پیر تمہیں نصیب, تمہارے یہ کٹب اللہ تمہیں نصیب. اللہ کی قسم ہمارا تو ایک ہی پیر ہے جس پیر کو ہم کائنات کا امام تصور کرتے ہیں, اور جس پیر سے بڑا کوئی پیر نہیں. اپنے پیروں کو تم نے پیر بنایا ہے, ہم جس پیر کو مانتے اس کو اللہ نے پیر بنایا ہے. تمہارے بنائے ہوئے پیر غلط ہو سکتے ہیں, اللہ کا بنایا ہوا پیر کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, جس کو اللہ نے بزرگ بنایا ہو اس سے بڑا بزرگ کوئی ہو سکتا ہے؟ مولانا جرجیز کو مولانا میرے استاد نے بنایا, میرے ماں باپ نے بنایا, ہم کو مولانا میرے استاد نے بنایا, آپ نے بنا دیا. یہ میرے مولانا, تمہارے مولانا, یہ پھر. اور دنیا میں جو 4 امام آئے, معاف کرنا, اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میں 4 بزرگ بھیجوں گا, نہ اللہ کے نبی نے کچھ پیشین گوئی کی. اللہ کے نبی نے یہ تو کہا کہ میرے انتقال کے بعد قیامت سے پہلے 30 جھوٹے رسول آئیں گے جو رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے. 30 جھوٹے رسول آئیں, یہ تو کہا. اللہ کے نبی نے یہ تو کہا کہ کانا دجال آئے گا, وہ اپنے آپ کو اللہ کہلوائے گا, یہ کہا, سب کچھ کہا. لیکن آپ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے انتقال کے بعد 4 امام آئیں گے, ان میں سے کسی ایک امام کی بات آنکھ بند کر کے مان لینا تم جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن یہ نہیں کہا آپ نے. تو 4 بزرگوں کو بزرگ ہم نے اور آپ نے بنایا ہے. محمد رسول اللہ کو بزرگ اللہ نے بنایا ہے. ہم جس کو بزرگ بنائے ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. محمد رسول اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ نے بزرگ بنایا ہے, اللہ نے, اور ہوئی ہے ایسی غلطیاں. ایک واقعہ سنا دوں. حضرت عثمان غنی کے پاس ایک مسئلہ آیا, سنیے, بہت پیارا واقعہ ہے. عثمان غنی کے پاس ایک مسئلہ آیا. ایک شخص آیا, کہتا لگا امیر المومنین عثمان غنی سے. حضرت عمر اس دنیا سے جا چکے, عثمان غنی خلیفہ ہیں. کیا کہتا ہے, امیر المومنین میری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں. حضرت عثمان نے کہا اللہ برکت دے. کہا پہلے سنو تو, برکت کی دعا پہلے ہی دینے لگے, پہلے سنیے نا. کہا کیوں, شادی ہوئی ہے
اور 6 مہینے ہو گئے تو برکت کی دعا دے رہا ہوں. ارے پہلے سنیے نا امیر المومنین، بچہ کتنے مہینے کے بعد ہونا چاہیے شادی کے؟ شادی کے 9 مہینے کے بعد بچہ ہوتا ہے. اچھا تو امیر المومنین یہ بتائیے کہ میری شادی کو تو ابھی 6 ہی مہینے ہوئے ہیں اور میری بیوی نے بچہ پیدا کر دیا، تو یہ بچہ میرا مانا جائے گا یا ناجائز؟ حضرت عثمان غنی کہنے لگے 6 مہینے میں بچہ ہو گیا؟ ناجائز، حرام. اس کا مطلب تمہاری بیوی پہلے سے زناکار تھی، کہیں اس سے منہ کالا پہلے کیا ہے. یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں کیا ہوگا. جس دن اس نے مسئلہ پوچھا وہ جمعرات کا دن تھا. حضرت عثمان غنی نے جمعے کے دن اس کے قتل کا حکم نافذ کر دیا. منبر پر کھڑے ہو کر حضرت عثمان نے کہا یہ آدمی کل میرے پاس مسئلہ پوچھنے آیا تھا اور اس نے مسئلہ پوچھتے ہوئے کہا کہ میری شادی کو 6 ہی مہینے ہوئے اور 6 مہینے ہی میں میری بیوی نے ایک بچہ پیدا کر دیا. سنیے لوگوں، 6 مہینے میں شادی کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حرام ہے، وہ ناجائز بچہ ہے، لہذا اس کی بیوی بدچلن مانی جائے گی اور اگلے جمعے کو اس کی بیوی کو سنسار کر دیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. جمعے کی نماز ختم ہو گئی. عثمان غنی نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. جیسے ہی سلام پھیرا حضرت علی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کوئی بھی آدمی ابھی اٹھ کر نہیں جائے گا، ہمارے امیر نے، امیر المومنین نے ایک غلط مسئلہ بتا دیا ہے، شاید ان کو جانکاری نہیں ہے. حضرت علی مصلی پر جاتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا 6 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا، 6 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ غلط ہے، اور اس کو عورت کو سنسار کر دینے کا، پتھروں سے مار دینے کا بھی حکم جاری کر دیا. غلط ہے آپ کا جواب، آپ کا مسئلہ. عثمان غنی کہتے ہیں علی آپ ہماری بات کو غلط کہہ رہے ہیں؟ کہا جی ہاں آپ کی بات کو غلط کہہ رہا ہوں. کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا ہے؟ حضرت علی کہتے نہیں. کیا اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال ہوگا؟ اللہ کے حضرت علی نے کہا کھل کر تو یہ بات بھی اللہ کے نبی نے نہیں کہی ہے، پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ بچہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے؟ حضرت علی نے کہا امیر المومنین کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا قرآن پڑھتا ہوں، لیکن کہاں لکھا قرآن میں کہ 6 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہو جائے، 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو جائے وہ حلال ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. کیا قرآن کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہے؟ کیا قرآن کے اندر آپ نے پڑھا ہے؟ یہ آیت پڑھی ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال. مکمل 2 سال. ہاں یہ پڑھا ہے میں نے. 2 سال کہاں؟ قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے، یعنی عورت اپنے بچے کو 2 سال کے اندر اندر دودھ چھڑا سکتی ہے. 2 سال پورے ہونے کے بعد 1 دن بھی زیادہ نہیں پلا سکتی ہے. عربی مہینے جوڑے جائیں گے، عربی 2 سال. کہاں؟ ہاں تو کہا کہ 2 سال میں دودھ چھڑائیں یا 2 سال تک دودھ پلائیں. حضرت عثمان بگڑ گئے، ارے بات تو ایک ہی ہے، تو دودھ پلانے کی مدت ہے یہ، بچے کی بتاؤ. ہم تو کہہ رہے ہیں 6 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ حرام کا، آپ ہمیں دلیل دے رہے ہیں قرآن سے دودھ پلانے کی. حضرت علی نے کہا وہیں آ رہا ہوں، پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. حضرت عثمان نے کہا 2 سال. کہا 2 سال ہے؟ ہاں. 2 سال میں مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ کہا 1 سال میں 12، 2 سال میں 24. کہا 24 مہینے یاد رکھنا کہ ہاں. عثمان غنی نے کہا 24. 24 مہینے کتنے ہوئے؟ کہا 24 مہینے 2 سال. 24 مہینے کس کے ہوئے؟ دودھ چھڑانے کے. 24 مہینے کے بعد دودھ نہیں پلا سکتی ہے ماں. کہا اچھا ٹھیک ہے. آئیے اب قرآن کی تیسری آیت میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے
وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، عورت کے حمل کی مدت یعنی پیڑ میں بچے کی مدت اور فصال اور دودھ چھڑانے کی مدت، دونوں کو جوڑ کر اللہ نے کہا 30 شہرن، 30 مہینے۔ 30 مہینے جب اللہ نے حمل کی مدت اور دودھ پلانے یا چھڑانے کی مدت 30 مہینے بتائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مدت حمل کی ہے، ایک مدت دودھ پلانے کی ہے، دونوں مدتوں کو جوڑا تو کتنے ہوئے؟ کہا 30 مہینے۔ کہا 30 میں 2 سال یعنی 24 مہینے دودھ پلانے کے ہو گئے، تو 30 میں سے 24 کو الگ کر دو تو کتنے ہوئے؟ کہا کتنے بچے؟ کہا 6۔ کہا یہ 6 مہینے حمل کی مدت ہوئی قرآن کی روشنی میں، یعنی عورت 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی حمل مانا جائے گا، اور یہ عورت کی حمل کی اقل مدت ہے۔ عثمان توبہ کیجئے، ایک عورت کو قتل کا حکم نافذ کر دیا آپ نے، اپنے جملے واپس لیجئے۔ قرآن کی روشنی میں عورت 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا کر سکتی ہے، اور یہ بچہ جائز مانا جائے گا، یہ بچہ حلال مانا جائے گا، یہ بچہ صحیح مانا جائے گا۔ یہ اسی آدمی کا بچہ ہے کیونکہ 6 مہینے سے پہلے پیدا نہیں ہوا، 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ حضرت عثمان دوبارہ منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، اگر آج اس مسجد کے اندر علی نہ ہوتے تو میں قاتل ہو جاتا، ایک عورت کے قتل کا حکم نافذ کر دینے والا قاتل بن جاتا۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑوں سے غلطی ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی جیسوں سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن ہمارے امام اور بزرگوں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے اور آپ نے بزرگ بنایا ہے، اور محمد رسول اللہ کو اللہ نے بزرگ بنایا ہے۔ جس کو اللہ بزرگ بنائے اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے، اور اللہ نے جس کو بزرگ نہیں بنایا وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ ہم سے آپ سے سب سے غلطی ہو سکتی ہے، سب سے غلطیاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں۔